बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं आपके मेज़बान शहजाद राजा। नाज़रीन, बात करने जा रहा हूं कि 2 दिन से जो है वो सोशल मीडिया पे एक वाक़या बहुत वायरल है और उस वाक़े को लेके पूरे पंजाब में इस वक्त जो है वो तलबा सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। यकीनन आप जान गए होंगे कि मैं जो लाहौर में मुबैना तौर पर पंजाब कॉलेज के अंदर एक तलबा के साथ जो है रेप हुआ है उसके मतलब मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि इसके मतलब तकरीबन हकायक आप लोगों तक पहुँच चुके होंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके मतलब हकीकत क्या है, क्योंकि हकायक इतने तलख हैं कि कोई भी इन हकायक को सामने ला नहीं पा रहा। पुलिस से अगर बात करते हैं, पुलिस का जब मौक़िफ़ आता है तो पुलिस सिरे से इस वाक़े की तरदीद करती है। तो पुलिस कहती है कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सारा मामला बना है, ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। दूसरी तरफ जब वज़ीर तलीम आते हैं, वो अनाउंस करते हैं तो वो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन वसूल करते हैं और वो इस चीज़ का नोटिस लेते हैं कि इन बच्चों की जो हरासगी का मामला है उसके जो किरदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर हुकूमती ईवानों की बात की जाए तो जो मिनिस्टर हैं उस्मा बुखारी साहिबा, उनका ये कहना है कि जब ये वाक़या हुआ ही नहीं है तो आप क्यों एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हवा दे रहे हैं और ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बल्कि वो ये जो वाक़या है वो एक सियासी जमात के ज़िम्मे लगा रही हैं कि ये इस पे वावेला कर रहे हैं, इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको लाशों की सियासत चाहिए तो इसलिए वो इस वाक़े के लोग सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि बेटियां सब की साझी होती हैं। अगर हम ये बात करते हैं तो खुदारा इस सारे वाक़े पे खामोश हो जाइए। जो हुकूमत है वो जब कह रही है कि हम इस पर नोटिस लेने को तैयार हैं, जो अदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, तो अगर कोई वाक़या फिर तो बात है हुआ ही नहीं है। और अगर हुआ है तो उस बेटी ने कल को इस माशरे में रहना है और कल को उसकी शादी होनी है, उस माशरे में इसमें सर्वाइव करना है। तो अगर आप ऐसे किसी किरदार को, ऐसी किसी बेटी को सामने लाएंगे, उसको नामजद करेंगे, उसको मीडिया की जो है वो मीडिया के सामने उसकी तशहीर करेंगे, यकीनन कल को माशरे में उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मैं भी आप सब दोस्तों से अपने प्रोग्राम के तवज्जो से हाथ जोड़ कर ये बात करता हूँ कि खुदारा इस वाक़े पे यकीनन हमें भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, इससे संगीन और खसास नौयत के होते हैं कि जिनका जितना भी प्रचार किया जाए, जितनी भी तशहीर की जाए, जिस पर जितना भी वावेला किया जाए, यकीनन वो आने वाले वक्त में उस शख्स के लिए, उस जो मजलूम है जिसके साथ ये जुल्म हुआ होता है, उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस सारे वाक़े पर बात करने के लिए चौधरी नईम एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस सारे वाक़े की सूरत हाल पर हम डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि इस वाक़े के क्या पहलू हैं। वेलकम जो सर, कैसे मजा रहे हैं सर आप? तो ये सब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, यकीनन इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अभी तक हकायक कुछ इतने तलख हैं कि सामने ही नहीं आ सके कि आया ये वाक़या हुआ भी है या नहीं हुआ। आपने क्या देखा इस वाक़े के मतलब, आपके मतलब क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी बिल्कुल इसी तरह यह है। इसमें जितने भी तमाम हकायक हैं अभी तक मसक शुदा है, कोई वाज़ेह किरदार सामने नहीं आया अभी तक। ना ही तो कोई पार्टी जो ऐसी सामने आई है जिसने आंखों देखा हो वाक़या को, या कोई ऐसा उसका वालदैन या कोई इसका रिलेटिव या उसके क्लास फेलोज जो हैं वो कॉलेज के मुतलका जिन्होंने आके अपनी राय का इजहार किया हुआ उसके साथ मैंने देखा है ये हुआ है। अभी तक ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह पे से ही सारा चल रहा है। तो अगर जो वाक़या हुआ है तो इसकी तो बहुत बड़ी मजम्मत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जो किरदार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ उनको निशान इबरत बनाना चाहिए बेशक इनको। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये वाक़या जो है वो 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल होती है कि मुबैना तौर पे पंजाब कॉलेज की जो बेसमेंट है, जहाँ पे पार्किंग का निज़ाम है, कार पार्किंग का, वहाँ पे जो पंजाब कॉलेज गुलबर्ग में कैंपस है उनका जो गार्ड है जिसका नाम ओन बताया जा रहा है, उसने एक तलबा के साथ मुबैना तौर पर जो है वो जिनसी ज़्यादती की है और जिसकी वजह से बच्ची की चीखों की आवाज़ भी सुनेंगी, अल्लाह माफ़ी दे, और उसके बाद बच्ची बेहोश होगी और उसको रेस्क्यू 112 के थ्रू जो है वो एक निजी हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया गया।
ان کے ساتھ ایک کولیگ بھی تھی، وہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے، ہمارے سامنے اس بچی کو جو ہے وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس بچی کا کسی ہاسپٹل سے کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ دوسری ایک کال چل رہی ہے، ایک پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ اس بچے سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائبر کرائم ہے، آپ کیوں اس واقعے کو جو ہے وہ اتنا پھیلا رہی ہیں؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ میم صرف میں ہی نہیں بلکہ اس میں تو پورا شہر جو ہے وہ پورا لاہور اس واقعے کو جو ہے وہ اس وقت اس کی تشہیر کر رہا ہے۔ تو وہ میم کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں، لیکن وہ بچی جو ہے اس کا انکار کرتی ہے کہ پیرنٹس اس وقت جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ پولیس سے جب بات ہوتی ہے تو پولیس بھی اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور 10 تاریخ کو جب یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ وائرل ہوتی ہے، پولیس اسی وقت کالج کے پرنسپل سے، اس کے ایڈمن اسٹاف سے رابطہ کرتی ہے، اور اسٹاف سے رابطہ کرنے کے بعد پرنسپل کے رابطہ کرنے کے بعد وہ جو اون گارڈ ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوتا ہے کسی دور دراز گاؤں میں، اس کو بلایا جاتا ہے، اور اس کو بلانے کے بعد وہ بھی کالج نہیں لاہور کی حدود میں داخل ہوتا ہے، تو پولیس اس کو حراست میں بھی لے لیتی ہے۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنا بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس، ایک ہفتے کا پورے کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ کا ایک ہی موقف ہے کہ جو کردار ہے ان کو سامنے لایا جائے، اور دوسرا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ ایک طرح تو پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور طلبہ کہتے ہیں اس کو سامنے لایا جائے، تو وہ پولیس اس ڈیٹے کو سامنے نہیں لا رہی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا، کیونکہ یہ واقعہ اتنا جو ہے وہ تشہیر ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ پہ احتجاج ہو چکا ہے۔ آج کھاریا میں بھی احتجاج ہوا، گجرات میں بھی احتجاج ہوا، پنجاب میں بھی احتجاج ہوا، تقریباً پنجاب کے ہر شہر میں جو ہے وہ طلبہ جو ہیں اس وقت سڑکوں پہ ہیں، اور جتنے بھی پنجاب کالج کے کیمپسز ہیں ان کی توڑ پھوڑ جاری ہے۔ دوسری بات یہاں پہ کہ اگر ریسکیو 1122 نے اس پیشنٹ کو، اس مضروب کو، اس بچی کو جس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ جنسی زیادتی ہوئی ہے، اس کو شفٹ کیا ہے، تو کیا 1122 کا جو ریکارڈ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اس کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اور اس سلسلے میں جو 1122 ہے اس کا موقف کیوں ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو پھر گارڈ کو ابھی تک حراست میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا واقعی اگر واقعہ ایسا ہوا ہے تو جو پنجاب کالج کے ایڈمن ہیں، جو پنجاب کالج کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ اتنی مضبوط لابی ہے، ان کا اتنا مضبوط سیاسی کیریئر ہے، فائنینشل اتنا کیریئر ہے، کیا اس سارے واقعے کو دبا کر ان کو بچانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں، کسی ادارے نے جوابات جو نہیں دیے۔ پھر جس بچی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کسی بچی نے ابھی تک حامی ہی نہیں بھری کہ اللہ نعوذ باللہ اس بچی کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے حقائق میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے یقیناً ایک بہت بڑی ان کی سیاسی پاور ہے، فائنینشلی طور پہ وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، تو کیا ایک سیاسی مافیا ان کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کا یا ان کو بچانے کے لیے تو یہ سارے معاملات پہ پردہ تو نہیں ڈال رہی؟ اگر دیکھا جائے سیاسی والے سے تو پھر تو یہ پاکستان میں ایک تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو سیاسی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ایسے معاملات آتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے وہ لوگ دبا جاتے ہیں، لیکن اس کے اگر برعکس دیکھا جائے تو اس حوالے سے قانون موجود ہے، اور قانون جو ہے وہ اپنی راہ پہ چلتا ہے اور اپنے سارے معاملات کرتا ہے، اور اگر واقع ہی جرم ہوا ہے، واردات ہوئی ہے، تو اس والے سے قانون موجود ہے، اور قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا سخت سخت ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہماری وکلاء برادری جو ہے وہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کرے گی، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ اس حوالے سے کل کے دن اسٹرائک کی گئی ہے، پولیس اور جو متعلقہ ہے محکمہ ان لوگوں کا داخلہ جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا بھی داخلہ بند رہا ہے، ایک دن جو ہے وہ پولیس والوں کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا۔ پولیس اس میں تو جو ہے وہ اعلانیہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا جو مدعی ہے وہی سامنے نہیں آ رہا کہ مدعی، وہ پولیس دوسری یہ کہہ رہی ہے کوئی وکٹم کوئی سامنے آئے تو پولیس کہتی ہے ہم تو اپنی مدعیت میں بھی ایف آئی آر درج کرنے کو تیار ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ریاست جو ہوتی ہے وہ خود ایک مدعی ہوتی ہے، پولیس جو ہوتی ہے وہ ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، وہ مدعی ہوتا ہے، خود ہوتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ لیکن جب تک کوئی ایسا انسیڈنٹ کی کوئی ریکارڈ آئے گا سامنے تو ہی جو ہے نا ایف آئی آر ہوگی۔ اگر ریکارڈ ہی نہیں ملتا، کوئی پلینٹف نہیں ملتا جو ایسا ہے وہ جو آگے بتائے کہ یہ واردات ہوئی ہے، تو پھر پولیس کیسے کرے گی؟ پولیس نے انکوائری کرنی ہے، وہ اپنے معاملات میں اپنے طریقے سے وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اصل میں حقائق جو ہیں وہ واضح ہی نہیں ہو رہے۔
جب تک حقائق واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ یقیناً فردر اس پہ کارروائی جو ہے یا کسی کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ یقیناً مشکل ہوگا. مشکل. ناظرین یقیناً یہ جو ہے حقائق بہت سے حقائق ہیں جو ابھی سامنے آنا باقی ہیں اور جو ایک اداروں کی طرف سے ایک واویلا کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. کالج کی طرف سے ایک جو یہ بیان آ رہا ہے سامنے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا. تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے واقعی ایسا ہو کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہوا ہو. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کرداروں کو جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کو یقیناً نشان عبرت بنانا چاہیے. پہلے قصور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں بھی جو ہے وہ ملزمان کو اس کا نشان عبرت نہیں بنایا گیا تھا. اگر اللہ معافی دے اور ایسے ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے, ان کو سر عام چوکوں میں لٹکایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں, میں پھر کہوں گا اور میں ہاتھ جوڑ کے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہوں گا, اپنے طلباء سے کہوں گا, اپنے بچوں سے کہوں گا کہ خدا را اداروں کو اس پہ اپنا کام کرنے دیں. آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. توڑ پھوڑ سے کبھی بھی یہ مسائل حل نہیں ہوتے. یہ جو بلڈنگز ہیں, یہ جو تعلیمی دستگاہیں ہیں, یہ ہماری ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے, آپ کا سرمایہ ہے اور آپ کا مستقبل ان سے جڑا ہوا ہے. جو ایک واقعہ ہوا ہے مبینہ طور پر, آپ اس کے خلاف احتجاج ضرور کریں, اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں, لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں, کوئی جانی نقصان نہ کریں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, لیکن اپنا پرامن طریقے سے احتجاج ضرور ریکارڈ کریں. تو اس واقعے کی جتنی بھی تشہیر ہے اس کو خدا را روک دیجیے. کسی کی بیٹی کو اس طرح گندہ نہ کیجیے, کیونکہ بیٹیاں پھر میں کہوں گا سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اور اللہ نعوذ باللہ جس بیٹی کا نام آپ لے رہے ہیں, اگر اس واقعے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے, تو کل کو معاشرے میں اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ملزمان کو, ایسے اداروں کے سربراہان کو قرار واقع سزا دی جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے. کیونکہ میں اور جو صاحب یہ پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ ہم بڑے شوق سے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اور بڑے اس معاشرے کی گندگی سے بچا کے اپنے ساتھ خود اپنی کسٹڈی میں, اپنی حفاظت میں اسکول کے گیٹ تک چھوڑ کے آتے ہیں. اور جب اسکول کے گیٹ سے اندر ہمارے بچے داخل ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچے محفوظ ہاتھوں میں چلے گئے ہیں. لیکن اگر گیٹ کے اندر جا کے, اسکول کے اداروں کے اندر جا کے بچے محفوظ نہیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, خاص کر ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اداروں کے سربراہان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے. لیکن میں پھر التماس کروں گا کہ خدا را اس واقعے پہ اب خاموشی اختیار ہونی چاہیے. توڑ پھوڑ اور جو انتشار کا احتجاج ہے, انتشاری سیاست ہے, اس کو بند ہونا چاہیے اور اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس کوئی حقائق ہیں, کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو ان کو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اداروں تک اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خاص کر ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا کا پردہ دے اور ہماری ان بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. انشاءاللہ ایک نئی پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت, اللہ حافظ.